बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान ने अडयाला जेल में कैद में रहकर भी सियासी माफिया के खिलाफ सियासी मैच की आखिरी बाल पर शानदार छक्का लगाकर गेंद मैदान से बाहर फेंक दी। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान अब बल्ला नहीं बल्कि बल्लेबाज होगा। तहरीक इंसाफ ने पहले ही अपने 1500 से तकरीबन 800 से जायद उम्मीदवारों को 1500 से जायद इंतखाबी टिकट यानी डबल इंतखाबी टिकट, एक की बजाय दो इंतखाबी टिकट जारी कर रखे थे। प्लान बी कामयाब, एक की बजाय दो। तहरीक इंसाफ को बल्ले के साथ साथ बल्लेबाज के जो जो उम्मीदवार हैं उनको बल्ले के साथ साथ बल्लेबाज के इंतखाबी निशान भी जारी किए गए थे। और आपको ये बताएं कि आज की जो 3 बड़ी डेवलपमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं आज इस वक्त भी जो है वो समात इस मामले की चल रही है। और अब बल्ले के निशान के ऊपर जो है वो ये जो बल्लेबाज के निशान के हवाले से जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, अब इसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन के अंदर चल रहा है जनाब एक हंगामी इजलास। और अब इस मामले को के ऊपर भी वो कर रहे हैं गौर कि किस तरह से इमरान खान का रास्ता रोकना है। मैंने एक ट्वीट भी की कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली लाइव समात के का अभी नहीं पता चल रहा है या उसमें वक्फा है या अब वो टीवी चैनल पर नहीं दिखाई जा रही, तो परेशान ना हो, क्योंकि अब इस्लामाबाद में बैठा रेफरी जो अंपायर है वो पिंडी में बैठे रेफरी से ये पूछ रहा है कि अब आगे क्या करना है। प्लान बी जो नजर आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक इस प्लान बी के आने के बाद जो सियासी माफिया अपने बिलों में छुप गया वो क्या है। अमल दरामद हुआ, पीटीआई की बल्लेबाज के निशान पर इंतखाबात लड़ने की हिकमत अमली सामने आई और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। और उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती से टिकट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की हिदायत की गई है। जराए ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो कि बल्लेबाज है, पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को उसका टिकट भी जारी कर रखा था और कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशस्तों के उम्मीदवार हैं उनके नाम पहले से जारी कर रखे हैं। और आज पार्टी टिकट जमा कराने की आखिरी तारीख है। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब इस वक्त में इजाफा किया जाए और अब शाम 7 बजे तक का वक्त जो है वो रखा गया है। मुमकिन तौर पर इसमें जो है वो मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। लेकिन बल्लेबाज का निशान सामने आने के बाद हुआ क्या, इस वक्त इस ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम इस ट्रेंड को लेकर जा रहे हैं जनाब आगे। और बल्लेबाज के हाथ में बल्ला जो है वो बल्लाबाज बल्ला अगर नहीं है लेकिन बल्लेबाज के हाथ में तो बल्ला होगा, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है जनाब के ये जो प्लान तैयार किया गया, ये जो लोग कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो नाबालिग सियासी जमात है या वो सियासत नहीं जानती, आज उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर बैठकर लोग दो टिकट भी बनाते रहे, उनको प्रिंट भी करते रहे, तैयारी भी करते रहे, लिस्टें भी बनाते रहे, लेकिन किसी माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को किसी किस्म की कोई खबर ना हुई। और अब तमाम इंसाफियन की ये जिम्मेदारी है कि इस निशान बल्लेबाज को ऐसा निशान बना दें जो कि फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाए। लड़ेगा एक नया महाज इमरान खान बल्लेबाज। सुन लो जरदारी, नवाज और शहबाज, अब आ रहा है बल्लेबाज। इस किस्म के ट्रेंड इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। हमारे पास दोस्तों ने यह भी कहा कि काजी साहब आप समात ख़त्म कर दें, अब बल्लेबाज का निशान वापस लेने का नया मंसूबा बनेगा तो फिर आपकी हदायत जो हैं वो ली जाएंगी। अगली बाजी बल्लेबाज की बाजी, ये ट्रेंड भी चल रहा है। पीटीआई नजराती के चेयरमैन है जनाब अख्तर इकबाल डार, वो तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं। उन्होंने खुद इमरान खान को अपनी पार्टी ऑफर की। तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान बल्लेबाज है और कल तमाम उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ के साथ साथ तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट भी जारी किए गए जो आज सब जमा करवा रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में अब इस ट्रेंड के साथ साथ बल्लेबाज के निशान को रोकने की कोशिशें भी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने। और कई लोग ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं लगता कि अब इस्टेब्लिशमेंट माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के इस बड़े सरप्राइज़ के बाद जो है वो इलेक्शन के अंदर
جائیں گے، اس بڑے سرپرائز کے بعد الیکشن کے اندر جو ہے وہ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو بلے باز کی نشان والی جماعت پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جمع کروانے کا کہہ کر ایک بہت بڑا جو سیاسی سرپرائز ہے وہ دیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو سماعت چل رہی ہے، اس میں بڑے ہی عجیب و غریب ہوئے ہیں جناب معاملات، ایسے معاملات ہوئے اس کے اندر کہ ماضی میں شاید اس سے پہلے اس قسم کی سماعتیں کسی نے نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ لائیو سماعت ہے تو پھر تمام تر چیزوں کا پتہ بھی چل رہا ہے۔ تو جناب پہلے صرف بلہ تھا، اب بلے باز خود نشان بن گیا۔ عمران خان کا بڑا سرپرائز، تحریک انصاف نے تمام امیدواروں کو کپتان کے درینہ ساتھی اور تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار کی جانب سے جاری ٹکٹ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروانے کی ہدایت دے دی ہے، اور اب عمران خان کے امیدواروں کا انتخابی نشان بلے باز ہوگا۔ جی ہاں، میں بار بار یہ اس لیے آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ یہ ٹرینڈز آ رہے ہیں، اور جو جناب آپ تک اس لیے بھی پہنچانے ہیں کہ آپ کے ذریعے یہ انتخابی نشان اب پوری قوم تک پہنچے گا۔ اور دو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے، ایک پاکستان تحریک انصاف کا، دوسرا تحریک انصاف نظریاتی کا۔ عمران خان ان سب کی سوچ سے بہت آگے کی سوچ سوچتا ہے بھائی، یہ بھی کہا جا رہا ہے اب واضح طور پر۔ اور جناب اس کے بعد پھر جو بڑا معاملہ ہوا آج سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران، وہ بار بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا ماضی کے جو سکور ہیں وہ سیٹل کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آئے، اور حیران کن طور پر کئی مواقع تو ایسے بھی آئے کہ جن میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی بجائے جو ہے وہ نواز شریف کے پی ڈی ایم کے وکیل لگ رہے تھے۔ اس پر آگے چل کر مزید بھی جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی کہ جب سماعت چل رہی تھی تو بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، انہیں یہ اطلاع ملی کہ ان کے گھر پر ایک غیر قانونی چھاپہ مارا گیا ہے، ان کی جو ہے وہ اہلیہ، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے پر تشدد کیا گیا ہے، کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹھا کر لے جائے گئے ہیں۔ وہاں سے فوری طور پر بیرسٹر گوہر صاحب روانہ ہو گئے، اور قاضی صاحب نے فرمایا اٹارنی جنرل کو کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب گھر گئے، وہاں سے انہوں نے فوٹیج بھی جاری کی، سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے فوٹیج بھی ڈالی، جس میں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے گھر کا حشر کیا گیا۔ پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب، ان کے گھر کے اندر بھی اسی قسم کا چھاپہ جو ہے وہ مارا گیا۔ بیرسٹر گوہر جب واپس پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا صورتحال ہے؟ تو گوہر صاحب نے کہا کہ صورتحال انتہائی سنجیدہ ہے، انتہائی سنگین ہے، میرے گھر پر 4 ڈالے آئے تھے۔ اب جو ہی معاملہ یہاں تک پہنچا، ڈالوں کا ذکر آیا، تو چیف جسٹس صاحب یہ کہنے لگے جناب ہم کوئی ایس ایچ او تھوڑی ہیں کہ آپ ہم سے یہ شکایت کر رہے ہیں، آپ یہ معاملہ اٹارنی جنرل کو بتائیں۔ اچھا، اس دوران ایک اور معاملہ بھی ہوا، جب ڈالوں کا ذکر آیا، جب انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ان کے گھر چھاپہ مارا گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے جو لائیو سماعت تھی، نشریات وہ روک دی گئیں، سنسر کر دی گئیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آئین قانون کا بڑا ذکر کرتے رہے ماضی میں، جب ان کا اپنا دور آیا تو پتہ نہیں وہ آئین اور قانون کہاں چلا گیا، اور اب اس قسم کی باتوں کا وہ کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ پہلے وہ ایک بات کرتے ہیں، پھر دوسری بات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعد میں پھر یہ اطلاعات آئیں کہ انہوں نے اٹارنی جنرل سے چمبر کے اندر بھی ملاقات کی اور اس معاملے کی تفصیلات پوچھی، کیونکہ یہاں پر جلتے ہیں، کیونکہ واضح ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس جب آتی ہے ان کا نمائندہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے چھاپہ مارا تو صحیح، لیکن ہم اشتہاریوں کے گھر چھاپے مارے تھے، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا گھر ہے تو ہم واپس آ گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دور کے اندر کہ جب آپ کے پاس تمام تر معلومات ہوتی ہیں، آپ کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس گھر کے اندر کون رہتا ہے، یہ ڈیفینیٹلی دباؤ بڑھانے کی تمام تر کوششیں ہیں۔ بہرحال اسی دوران سماعت جاری رہی۔ علی ظفر نے کہا کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے، دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، اس دوران مسلسل چیف جسٹس صاحب اس سے پہلے تو جب الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل دے رہے تھے تو بڑا انہیں اکوموڈیٹ کرتے رہے، لیکن حالانکہ علی ظفر صاحب کو جب بھی بولنے کا موقع ملا انہوں نے آؤٹ کلاس کر دیا سب کو، ایسے دلائل انہوں نے سامنے رکھے کہ جس کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا، اور بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوئے۔ وہ معاملات جب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو جناب وہ اس بات کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے، جیسے جو ہے وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے وکیل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سپریم اسٹیبلشمنٹ کورٹ میں دلائل جاری۔ علی ظفر صاحب 2018 میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک شخص کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اس فیصلے کے نتیجے میں آپ نے وہ نتائج حاصل کیے جو آپ کو میسر نہیں تھے۔ علی ظفر صاحب آپ اس حوان کے روکن ہیں، امید ہے سمجھ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا تھا نا نواز شریف کو باہر کرنے کا،
اور کسی سیاسی جماعت یا عمران خان نے تو نہیں دیا، تو آپ کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے قاضی صاحب۔ آپ کی سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا، اور آج بھی اگر پی ٹی آئی کو باہر کرنے کا فیصلہ آ رہا ہے تو آپ کی سپریم کورٹ سے آ رہا ہے، تو سیاسی جماعتوں کی بجائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے۔ پھر پوچھا گوہر صاحب کیا پوزیشن ہے؟ گوہر صاحب نے کہا حالات سنگین ہے، 4 ڈالوں میں لوگ گھر آئے تو کہتے ہیں ہم کوئی ایس ایچ او نہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے گوہر خان کو بات کرنے سے روک دیا۔ قاضی صاحب کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے، سوشل میڈیا صارفین یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر قاضی صاحب نے ایک بڑا زبردست نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا انتخابی نشان کیوں ضروری ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ کون کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ خوفناک قانونی نقطہ، تمام وکلا دنگ رہ گئے پوری دنیا کے کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ انتخابی نشان کیوں ضروری ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کون کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور انتہائی خوفناک نقطہ، صاف شفاف الیکشن ہو جائے یہ اہم بات ہے، پارٹی سرٹیفکیٹ اور انتخابی نشان تو بعد کی باتیں ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج تو کسی کو نزدیک ہی نہیں لگنے دے رہے۔ اچھا، پھر بلے کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور ایک اور خوفناک قانونی نقطہ، عدم اعتماد ہوئی، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی اور اسمبلی تحلیل کر دی۔ بلے کے نشان کی سماعت کے دوران پی ڈی ایم کے وکیل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سپریم کورٹ میں تباہی پھیرنے والا نقطہ۔ اچھا، پھر جناب بیرسٹر گوہر علی خان نے جب یہ بتایا کہ جناب یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے، تو بجائے یہ کہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لائیو یہ پوری قوم نے سنا کہ ایک شخص سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہے، کیس اپنا لڑ رہا ہے، اس کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے، ڈاکومنٹس اٹھا کے لے لیے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو بڑا ہی ایزی لیتی ہے۔ اچھا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور اہم نقطہ پوچھتے ہیں، یہ بتا دیں کہ چیئرمین بننے کا زیادہ حق حامد خان کا ہے یا گوہر خان کا؟ یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ کل انہوں نے کہا تھا عدالت ویڈیوز پر نہیں، عدالت جو ہے وہ دستاویزات کے ساتھ چلتی ہے۔ آج جب دستاویزات پیش کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا پیش کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات ہو گئے۔ کیا کسی نے گجنی فلم دیکھی ہے؟ اچھا خیر چھوڑیں، یہ تو ویسے بات ہوگی۔ اور پھر جب علی ظفر نے کہا نون لیگ میں بلا مقابلہ انتخابات وہاں بھی ہوئے تھے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ پارٹیوں میں بلا مقابلہ انتخابات ہوتے رہتے ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ آپ یہ بتائیں آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ یعنی کیا نکات ہیں چیف جسٹس کے دلائل کا نچوڑ تھا جناب حامد خان اور علی ظفر پرانے رکن ہیں، عمران خان نے گوہر خان کو چیئرمین کیوں نامزد کیا، اور اکبر ایس بابر پرانے رکن ہیں، انہوں نے پارٹی جب نہیں چھوڑی تو انہیں کیوں نکالا؟ اچھا، پھر لوگ پوچھ رہے ہیں جناب کہ یہ جج ہیں یا پارٹی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، الیکشن کمیشن نے آپ کو نوٹس دے کر بہادری دکھائی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جسٹس علی مدرس صاحب کہتے ہیں آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، آپ کو دوسروں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے۔ اچھا، مسرت حلالی صاحبہ فرماتی ہیں آپ سب سے رسیدیں مانگتے ہیں، آپ بھی تو رسیدیں جمع کروائیں۔ اچھا، اب یہ تمام جج صاحبان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے چل کر جو ہے وہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں تاکہ ٹکٹ جمع کرانے کا وقت نکل جائے، اور تحریک انصاف کے امیدوار بلے کے علاوہ کوئی بھی متبادل نشان جس پر میں نے کل بھی بات کی، یعنی انگوٹھی ہو، خیمہ ہو، گھوڑا ہو، یا آج کی نئی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں بلے باز کا ہو، اس کا جو ہے وہ وقت گزر جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بروقت جناب اس کا اندازہ ہو گیا، انہوں نے فوری طور پر جناب جو ہے وہ اس حوالے سے ہدایات جاری کر دیں، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جب وقت بڑھایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے فوری طور پر اپنے ٹکٹ جو ہیں وہ جمع کروانا شروع کر دیے۔ کئی جگہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں اسلام آباد سمیت کہ وہاں پر ٹکٹ جمع ہو گئے ہیں، کئی جگہ پر اس قسم کی خبریں ہیں کہ وہاں پر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ایک جگہ سے تو یہ بھی خبر آ گئی کہ وہاں پر تحریک انصاف نظریاتی کا جو ٹکٹ تھا وہ چھین کر جو ہے وہ پھاڑ بھی دیا گیا۔ اچھا، اب یہ تمام تر صورتحال کیا ہے؟ اب اس صورتحال کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس اہم ترین موڑ پر بھی سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ہنگامی رابطے جاری ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے مستقبل کے اندر کہ اگر آج کے دن بلے باز کے آنے کے بعد عمران خان کی یہ پوزیشن بنتی ہے کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ جیت سکتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر الیکشن کے راستے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ یعنی آج کے دن تک جب انتخابی نشانات جمع کرانے ہیں آر اوز کے دفاتر میں، تو آج کے دن تک مسلسل یہ کنفیوژن پاکستانی عوام کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ الیکشن
ہوں گے یا نہیں، یعنی کہ دوسرا دن ہے مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور جو کہ چند گھنٹے کا کیس تھا، 2-3 گھنٹے میں جس کا فیصلہ ہو جانا تھا، آج پشاور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جب جاری کیا تو واضح ہو گیا کہ کس طرح سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا الیکشن کمیشن۔ بڑا ہی بنیادی نقطہ ہے اس کے اندر کہ 175 جماعتوں میں سے کس الیکشن کی اس طرح سے سکروٹنی کی الیکشن کمیشن نے۔ مقصد کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، آئین اور قانون ایکٹ کے تحت انہیں کوئی ایسا اختیار نہیں دیتا۔ ان کے پاس واحد یہ معاملہ ہے، اتنا اختیار ہے کہ جناب ان کے پاس پارٹی اپنا الیکشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع کروائے، الیکشن سرٹیفکیٹ، اور اس کے جواب میں وہ 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ پارٹی کو انتخابی نشان جاری کرے۔ لیکن جہاں پر بلے سے ڈر لگتا تھا، اب تو بلے باز آ چکا ہے میدان میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔